सलीबी मौत से बचाऊंगा, बचाकर मौत दूंगा, ये माना तो किसी लुगत में भी नहीं है। आपने कहां से लिया है? अगर ये माना है तवफ़ी का कि सलीबी मौत से बचाकर मौत दूंगा, तो अल्लाह या तवफ़ल अनफुसा में माना करे वही। मेरी बात सुनिए, बात ये है कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, ठीक है ना, का मतलब ये है कि ए ईसा मैं तुझे वफात दूंगा, रूह कब्ज करूंगा, वराफ से कह लिया और तेरा माना ही बदल दिया। पहले आपने माना किया कि सलीबी मौत से बचाकर वफात दूंगा। सलीबी मौत तो इंसान को आनी है, इंसान कत्ल भी हो सकता है। ये माना फिर मिर्जा साहब ने जहां लिखा है ना जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मिर्जा साहब ने जहां ये माना लिखा है ना कि सलीबी मौत से बचाऊंगा, वहां आगे मौत दूंगा का माना नहीं लिखा जी। पहले मेरी बात सुनिए, आप कुरान करीम की आयत का तर्जमा या तशरीह कर रहे हैं ना, ठीक है ना, और कुरान करीम नहीं, मैं तो मिर्जा साहब का पेश कर रहा हूं। पहले मेरी बात सुनिए, सुनाए की थी कि कुरान करीम में आप मुझे कोई एक आयत दिखा दें जहां पे तवफ़ी लफ्ज की किसी भी हालत का जिक्र हो और उसका मैंने हयात हो, मौत ना हो। ठीक है, ये जो आयत आपने बताई है, इधर भी मौत के मैंने है, हयात के तो मैंने नहीं है। इधर भी रूह के कब्ज करने के मैंने है ना, हयात के तो मैंने नहीं है। आप कह रहे हैं मैंने आपका मुतालबा पूरा कर दिया। इस आयत में भी अल्लाह ताला रूह कब्ज करने की बात कर रहा है मौत के वक्त। क्या अल्लाह ताला जब इंसानों को मौत देता है तो क्या पूरे जिस्म समेत ले जाता है? ठीक है, ये तो तमाम लोगों के लिए बात हो रही है ना, तो क्या अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों का जिस्म भी साथ ले जाता है? अब आप खामोश रहे हैं, ऑटोमेटिकली मतलब हुआ कि रूह के कब्ज करने की बात हो रही है। अब आप देखें ना जी, सवाल आप बदलने की कोशिश करते हैं बाजवा साहब। पहले आपने सवाल किया था कि तवफ़ी का माना पूरे कुरान मजीद में कब्ज रूह के अलावा हो, तो वो मैंने आपको अल्लाह या तवफ़ल अनफुसा से पेश किया जी। फिर आपने ये कहा कि मौत तवफ़ी का लफ्ज़ हो और मुराद हयात हो जी, वो मैंने आपको मिर्ज़ा साहब का माना पेश किया। या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का कि ए ईसा मैं तुझे सलीबी मौत से बचाऊंगा। आपने खुद भी माना किया कि सलीबी मौत से बचाकर वफात दूंगा। ठीक है ना जी, तो सलीबी मौत से बचना ये तो हयात है ना जी। और अल्लाह यतवफ़ल अनफुसा, अल्लाह कब्ज करता है। ठीक है ना जी, जब कब्ज करता है, ठीक है ना जी, तो वो हयात ही कब्ज कर रहा होता है ना जी। ठीक है ना जी, तो उस वक्त तो वो हयात होता है ना जी। और कब्ज करने के बाद ही ना मौत यहाँ आया है। ये नहीं है कि यहाँ यतवफ़ल अनफुसा ही ना मौत यहाँ के यतवफ़ा का माना मौत ही हो कि अल्लाह मौत देता है नफ्सों को उनकी मौत के वक्त, ये तो माना नहीं बनता। अल्लाह कब्ज करता है, पूरा लेता है नफ्सों को उनकी मौत के वक्त, तो ये हयात है। हयात पर तो मैं 2 दलीलें दे चुका हूँ आपको जी, और आप खुद भी मान चुके हैं कि सलीबी मौत से बचाकर वफात दूंगा। तो सलीबी मौत से बचना तो हयात है ना जी, ममात तो नहीं है ना जी। यही मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। आपके दोनों मुतालबे मैंने पूरे किए हैं, मगर मैंने जो सवाल किया था, मैंने कहा था कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तवफ़ी के बाद रफ़ा का जिक्र है, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी की तवफ़ी के बाद रफ़ा का जिक्र दिखाएं। ठीक है ना जी, वो आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपकी 2 डिमांडें, पहले वाली भी बाद वाली भी, वो सब मैंने पूरी कर दी हैं। अब बोले आप। देखें, इतना इससे ज़्यादा कुरान करीम से कोई इंसान मजाक नहीं कर सकता कि जब कुरान करीम में ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि अल्लाह यतवफ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। ठीक है, अब साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अल्लाह जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज कर लेता है। जो उनकी नींद की हालत में जब कब्ज करता है तो बस जिसके लिए मौत का फैसला करता है उसे रोके रखता है और दूसरी को एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए माना तो आपने पूरी आयत में मेरी बात सुनिए, इतना ज्यादा धोखा आप दे रहे हैं। इस पूरी आयत में अल्लाह ताला जो है नींद की हालत को भी मौत करार दे रहा है और नींद की हालत में रूह को कब्ज करने की बात कर रहा है, और जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो भी तौफ़ी है। अल्लाह यतवफ़्फ़ा,
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وہی آپ نے خود مانا کیا کہ قبض کر لیتا ہے. جو چیز قبضے میں کر رہا ہے وہ جسم نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے. وہ قبضے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ واپس جو بھیج رہا ہے وہ واپس روح بھیج رہا ہے نا. قبضے کو لی ہے. ایک منٹ باجوہ صاحب دیکھیں، میری بات سنیں ایک منٹ. اللہ ایک منٹ انفسا کیا ہے اس کا؟ کس کو اللہ تعالیٰ پہلے میری بات سنیں. قبض کر لیتا ہے؟ ایک منٹ آپ خاموش ہو جائے نا. آپ وہ بات کر رہے ہیں، آپ کیونکہ بھاگنا چاہتے ہیں اس کی طرف، موت کی طرف، نیند کی طرف. وہ بات کر میں نے ابھی آپ کو معنی پہ رکھنا ہے، پھر میں نے آپ کو نیند اور موت بھی سمجھانا ہے، بحوالہ سمجھانا ہے. پہلے میری بات سنیے. آپ کسی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں، کسی بھی قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں، کسی بھی عالم کا ترجمہ اٹھا لیں، کسی بھی مسلک کا ترجمہ اٹھا لیں، یہ والی جو آیت ہے جو آپ نے پیش کی ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں کسی بھی جگہ توفیٰ کا مطلب جو ہے جسم کے ساتھ قبضے میں کرنے کا نہیں کیا، بلکہ روح کے قبضے کا کیا ہے. یعنی آپ بحث اس چیز میں کر رہے ہیں جس چیز میں خاصی نہیں. ایک منٹ میرا تو یہ دعویٰ نہیں ہے جسم کو قبض کرنے کا. اللہ یتوفی الانفس پہ اس میں کسی بھی عالم اللہ یتوفی. اب سن لیں نا، اب سن لیں. اس میں اب آپ نے جسم کے قبضے کو آپ نے موضوع ہی بدل لیا ہے جی. نہیں، جہاں جسم کے قبضے کی بات نہیں ہو رہی، جسم کا قبضہ تو وہاں ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جی. ایک منٹ. اس جگہ پہ توفیق سے مراد روح کے قبض کرنے کی بات ہو رہی ہے یا نیند کی حالت میں؟ جسم تو اللہ تعالیٰ قبضے میں کر ہی نہیں رہا. جسم کا کس نے کہا ہے جہاں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں نے میرا سوال نہیں، جسم کا میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو آپ نے جسم کی بات کر رہے ہیں، میں نے جسم کا کہا ہے کہ جسم کا ہوتا ہے. اس آیت میں میرا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ایسی بتا دیں جدھر توفی یا توفا کا لفظ استعمال ہو اور فاعل اللہ تعالیٰ ہو، مفعول انسان ہو، اور اس جگہ میں نے روح قبض کرنے کا نہ ہو. یہ تھا میرا سوال نا. یہ تو آپ نے خود مانا کر کے پورا کر دیا ہے جی. پھر وہی بات میں نے کہا کہ اس آیت میں بھی روح کے قبض کرنے سے مراد ہے. مجھے بولنے تو دیں نا جی، آپ مجھے بولنے دیں باجوہ صاحب. نہیں، آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. اگر آپ نے بولنا ہے، میں نے نہیں بولنا، تو آپ مجھے بتا دیں. اس جگہ پہ کسی بھی آپ نے جو اب آپ خاموش رہیں، میں اسی حاجت پہ بیٹھا ہوں، آپ خاموش رہیں، سن تو لے. باجوہ صاحب ایک آپ نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ میں تو یہاں جسم کا پورا لینا مانتا ہوں جی. ٹھیک ہے نا جی، میں نے تو اس آیت میں جسم کا پورا لینا مانا ہی نہیں کیا، نہ ہم مانتے ہیں جی. اور جو مانا ہم نے کیا ہے وہی آپ نے کیا ہے، جو مانا ہم کرتے ہیں وہی آپ نے کیا. میں دوبارہ کر دیتا ہوں. مجھے آپ قرآن کریم میں سن لیں، میں آپ سے دوبارہ نہیں کر رہا، پہلے سن لیں. میں نے کا لفظ استعمال ہو، فاعل اللہ تعالیٰ ہو، انسان مفعول ہو، اور ترجمہ روح کے قبض کرنے کا نہ ہو. بس یہ ہے میرا مطالبہ. ترجمہ تو آپ خود نہیں کر رہے، ترجمہ روح قبض کرنے کا. آپ بھی قبض کا ترجمہ کر رہے ہیں، انفسا کا معنی آپ روح کرتے ہیں. آپ ذرا ترکیب کریں، یا توفل. آپ مجھے بولنے دیں، آپ یہاں ترکیب کریں. یا توفا کیا ہے، اس کا فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. یا توفا کا معنی آپ کیا کرتے ہیں، قبض روح کرتے ہیں یا قبض کرنا کرتے ہیں؟ انفسا کا معنی روح کرتے ہیں، یہ مجھے بتائیں. باقی آپ نے جو یہ کہا کہ میں نے وہ جسم کا قبض کرنا نہیں ہے، جسم کا قبض کرنا تو کس نے کہا ہے جہاں ہے؟ میری بات سنیے، میری بات. یہ جو سورۃ زمر والی ہے، یہ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے، اب مجھے بولنے تو دے، خدا کے بندے یار، بولنے تو دیں یار، بولنے تو دیں. پوری آیت میں باجوہ صاحب پھر وہ ہوگا نا کہ میوٹ کرنا شروع کریں گے، وہ برا لگے گا. بات مکمل ہونے دیں کم از کم. اچھے طریقے سے آپ بات کرتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ بولتے ہیں تو میں سنتا ہوں، آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں. دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے آپ کے سوال کے جواب کی. آپ کیونکہ پینترے بدلتے ہیں نا جی. تو یہاں توفی کے معنی کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا فاعل اللہ تعالیٰ ہو، مفعول ذی روح ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور یعنی انسان ہو، اور معنی قبض روح کا نہ ہو. میں نے جہاں کہا کہ قبض روح کا معنی نہیں ہے، یا توفا کا معنی قبض کرنا ہے، انفسا کا معنی روح ہے. انفسا یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا جی. اللہ قبض کرتا ہے نفسوں کو، روحوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت. یہ میں نے آپ کا مطالبہ پورا کر دیا. اب آپ آگے جانا چاہتے ہیں، نیند میں بھی روح قبض ہوتی ہے، فلاں میں بھی قبض ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاں زیر بحث نہیں. جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ میں نے کی.
اور اب اس پہ بعد میں جانا ہے کہ نیند میں بھی روح قبض ہوتی ہے یا کوئی اور چیز قبض ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے، میرے پاس باحوالہ ہیں اس پہ باتیں۔ باقی آپ نے وہ جو کہا کہ موت توفی ہو اور حیات ہو، وہ بھی میں نے مرزا صاحب کا حوالہ پیش کر دیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں صلیبی موت سے بچاؤں گا، پھر آپ نے خود بھی منع کیا کہ صلیبی موت سے بچا کر وفات دوں گا جی، تو صلیبی موت سے بچنا یہ حیات نہیں ہے یا فوت شدہ ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیبی موت سے بچ کر فوت شدہ ہوئے تھے۔ جی بولیں باجوہ صاحب، دیکھیے ترکیب بھی کریں اللہ موت یاد۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ادھر بات صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وعدہ یہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں ان کے ہاتھوں اس طریقے سے مرنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ موت تو آئے گی، روح تو قبض ہوگی، مگر جس طریقے سے باجوہ صاحب یہ اس طریقے سے کا کس جگہ پر کون سا لفظ ہے کہ اس طریقے سے نہیں تشریح، ہم تو تشریح کر رہے ہیں نا، ہم اس کو نہیں وہ کریں آپ، لیکن قرآن پاک میں کہاں ہے کہ اس طریقے سے نہیں مرنے، یہ کہاں ہے؟ ہاں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ جو انسان قتل وہ ہوتے ہیں، نہیں وہ پہلے میں عرض لفظ کرتا ہوں نا شاہ جی ایک منٹ، بات یہ ہے قرآن کہ جو کا دیکھیں انسان نا، پہلے تشریح بعد میں کر لیں، کوئی لفظ بتا دیں کہ یہ نہیں، لفظ ہے وہی میں قرآن۔ کر رہا ہوں، وہی میں وہ مجھے عرض کرنا اللہ کے بندے پہلے لفظ پڑھنا پھر میں تشریح بتاتا کرنا، ہوں نا، پہلے لفظ میں بتاتا ہوں نا، لفظ پڑھنے سے پہلے ایک تمہید جو ہے وہ میں ذرا آپ کو میں بیان دوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص قتل ہوتا ہے، جو شخص میری عرض سنیں نا باجوہ صاحب، مجھے سمجھ لگی، وہ شخص کی بات نہیں ہو رہی باجوہ صاحب، باجوہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ لفظ پڑھ السلام کی دیں بات۔ مجھے سمجھ میں بتاتا ہوں، آ جائے گی، ایک لفظ پڑھ دیکھیے دیں۔ ہمیشہ گفتگو کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ گفتگو سے پہلے انسان جو ہے وہ ایک تمیز باندھتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس باجوہ کانٹیکس میں صاحب بات ہونے لگی۔ نہیں، آپ میری بات سنیں نا، میں ساری زندگی قرآن پاک پہ گزاری، آپ لفظ پڑھ دیں اس کے بعد کرتے رہیں، جو میں مرضی کرتے لفظ پڑھتا ہوں رہیں، نا، آپ لفظ پڑھ بات دیں۔ تمہید کی تو دو بات منٹ ہو رہی دیں، ہے، دو تمہید منٹ کیا دیں، چیز جاری ہوئی، معنی کی بات ہو رہی ہے۔ 2 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں شاہ جی۔ ہاں مجھ سے دیکھیں آپ جو مجھے مطالبہ کریں گے نا قرآن پاک، نوٹ کر لیں باجوہ صاحب، قرآن پاک سے جی جو میرا دعویٰ ہوگا نا، میری سنیں، جو میرا دعویٰ ہوگا اس کے بارے میں جو آپ مانگے کہ میں قرآن سے دوں، اب آپ مجھے اس طریقے سے موت نہیں دوں گا، اس طریقے سے دوں گا، یہ قرآن کا میں کون سا بتاتا لفظ ہوں، ہے یہ کہہ دیں، اب جی لفظ میں پڑھنا بتاتا ہوں، ہے، پڑھیں لفظ پڑھیں۔ لفظ توفہ ہی ہے، لفظ توفہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، بات یہ ہے لو جی کہ نعمانی صاحب جب کو نہیں، ان کے پاس اب آپ ایک منٹ میں شاہ خاموش جی ہو رک جاتا جائے ہوں، نا نعمانی صاحب نہیں آپ کے پاس نہیں ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ بھائی، میں کیسے میں بتا رہا ہوں، مجھے بات پوری کرنے دینا، ایک منٹ رک جائیے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ قتل ہوتے ہیں یا جن کو پھانسی دے دی جاتی ہے یا جو پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں یا جس کو کوئی جانور کھا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، ہر صورت میں روح قبض ہوتی ہے نا۔ انسان جو ہے طبعی طور پہ فوت ہوتا ہے، اس وقت بھی روح قبض ہوتی ہے، کوئی انسان قتل ہو جائے اس وقت بھی روح قبض ہوتی ہے، کوئی انسان کو کوئی مچھلی کھا جائے، کوئی جانور کھا جائے، کوئی انسان جو ہے باجوہ صاحب نتیجہ نکلا آپ کے پاس قرآن پاک سے لفظ نہیں ہے یار جی۔ نعمانی شاہ جی بات تو سنیں نا، جی میں نے نہیں نعمانی صاحب آپ جاری رکھیں آپ۔ بات یہ ہے کہ روح تو ہر صورت میں قبض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس طریقے سے تمہیں وفات نہیں دوں گا، میں تمہیں وفات دوں گا طبعی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اب لفظ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک الیہ۔ اب اگر وہ ان کو صلیب کے اوپر نعوذ باللہ ان کو اگر قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو روح تو پھر بھی قبض ہی ہونی تھی، روح تو ہر صورت میں قبض ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں، اس طریقے سے میں تمہیں وفات نہیں کرنا، ان کے ہاتھوں میں اس طریقے سے میں قتل نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں طبعی طریقے سے وفات دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی انسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کو موت دے کر میں آپ کے درجات کو بلند کروں گا، یہ ہے وعدہ، طبعی موت دینے کا وعدہ ہے اور درجات کی بلندی کا وعدہ ہے۔ اور جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک الیہ، آپ کا جواب مکمل ہو گیا، تو کسی اور کو اجازت دے دیں کہ نہیں دیں ابھی؟ جی نعمانی صاحب، یہ شاہ صاحب آپ گفتگو کرنا چاہیں؟ جی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب مصروف ہو گئے؟
कॉल आ गई होगी। नुमानी साहब भी पीछे गए चले हैं, मसरूफ हो गए। जी मैं गुजारिश ये है, बाजवा साहब के पास जो उन्होंने कहा ना कि मैं वो कुरान में कोई लफ्ज़ नहीं इनके पास, ठीक है, ये तुक्का, इसको कहते हैं तुक्का मेथड, मतलब अपनी बात को गलत तरीके से साबित करना। अब मैंने कहा कि कोई लफ्ज़ दिखा दें, तो बाजवा साहब मैं अर्ज़ करता हूँ। बाजवा साहब आवाज़ आ रही है? बाजवा साहब जी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, चलो। नुमानी साहब शाह है? जी जी मैं थोड़ा सा मसरूफ होने लगा हूँ, तो आप अच्छा, बात कोई करें, कोई बात लेकिन नहीं, मैं आपसे करता बात करने से पहले मैं ये हाँ, पूछता हूँ बाजवा कि साहब, बाजवा साहब जब कत्ल होता है आदमी, तो रूह कब्ज होती है या नहीं होती? यहूद जो कत्ल करना चाहते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज किसने करनी थी? यहूद ने करनी थी या अल्लाह ताला ने करनी थी? ये बताएं। जी मैंने तो बता दिया कि रूह तो हर सूरत में कब्ज होगी। कोई भी इंसान जो है वो उसको कत्ल कर दिया जाए, फांसी दे दी जाए, वो उसको कोई जानवर खा जाए, रूह तो अल्लाह ताला हर सूरत में कब्ज करता है। मौत की कोई भी तो फिर तो तरीका कार माना हो, ये हुआ, रूह तो एक कब्ज होती है, मिनट लेकिन तोहफा जो है ये तबई फिर तो तरीके माना से मौत के वक्त रूह का कब्ज करना है। फिर तो माना ये यह हुआ फर्क बाजवा साहब कि ऐ ईसा मैं बसूरत कत्ल सल्ब तेरी रूह कब्ज होने नहीं दूंगा, ये माना होगा? ये माना नहीं होगा। क्या अल्लाह माना ताला ये होगा? कह रहा है कि हाँ, क्या माना होगा? मैं तुझे वफा दूंगा, तबई तौर पे वफा दूंगा। तुम इस तरह कत्ल नहीं किए जाओगे, इस तरह सलीब पे नहीं तुम्हारी वफात होगी। ये है अल्लाह ताला का वादा, क्योंकि ये यानी नबी मतलब की है कि शान के कत्ल खिलाफ बात है कत्ल कि एक नबी की इस तरीके से वफात हो। एक मिनट कत्ल के जरिए रूह कब्ज नहीं होगी, ऐसे है ना जी? यार जब मैं बात करता हूँ मौलवी साहब, क्या आप कानून में कुछ चीज डाल लेते हैं? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि मैं आपसे रूह थोड़ी तो सी कब्ज तस्दीक हर कर रहा सूरत में हूँ। होती है। नहीं, खा फिर इंसान को आप क्या, कत्ल हो जाए, जब खा इंसान यहूद, जो है वो एक सलीब पे मिनट मारा जाए, खा इंसान पानी में डूब के मर जाए, खा इंसान को मछली खा जाए, कोई जानवर खा जाए, कोई बम ब्लास्ट हो गया, उसका जिस्म एवेपोरेट हो जाए, एटम बम के वक्त इंसान का जिस्म एवेपोरेट यार हो जाता है, आपसे कुछ मैंने भी हो कोई जाए, रूह तो हर सूरत में कब्ज और होगी। बात नहीं पूछी जी ये बाजवा साहब, अगर इस तरह लफाजी करनी है तो लफाजी मेरे पास भी है जी, नहीं, मैं कह रहा रूह ठीक है तो ना जी? कब्ज कि मिर्जा हर साहब ने सूरत में तवफ़ी होती का है, माना मैं क्या कह किया है, चुका हूँ अब आज। सुन लें कि मिर्जा साहब ने बराहीन अहमदिया में तवफ़ी का माना क्या किया है, तरियाकुल कुलूब में क्या किया है, सिराज मुनीर में क्या किया है, आपके नूरजीन साहब ने क्या किया है। ये आप छोड़ें इन बातों को, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। आप कह रहे हैं कि ये कत्ल बात में भी किया कि रूह कत्ल कब्ज के होती जरिए है। नहीं आप वफात सुन होगी। तो लें, खुदा के बंदे सुन लें। आपने ये कहा कि कत्ल में भी रूह कब्ज होती है जी, तो जब यहूद कत्ल करना चाहते थे तो इसका मतलब है कि यहूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करना चाहते थे कत्ल की सूरत में, ठीक है ना जी? और अल्लाह ताला कत्ल की सूरत में उनकी रूह कब्ज नहीं होने देते थे। यही है इन्नी मुतवफ़्फ़िका का मफ़हूम, या मैं गलत समझा हूँ? जी बताएं। आप 100% नहीं बल्कि 200% गलत समझे हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला रूह हर हालत में कब्ज करता है अगर मौत का वक्त आ जाए, ठीक है? मौत किसी भी तरीके से हो, रूह तो कब्ज होगी होगी। बात ये नहीं है। बात ये है कि अल्लाह ताला इस जगह ये फरमा रहा है कि मैं तुझे तबई मौत देने वाला हूं, यानी कि तबई मौत देकर रूह कब्ज करूंगा, कत्ल के जरिए नहीं, सलीब के जरिए मौत नहीं होगी। किस आयत में लिखा है बाजवा साहब तबई या मौत का? ईसा अपना आसिफ भाई मौजूद हैं? आसिफ भाई, इस जी आयत जी में मैं लिखा है, मौजूद या हूँ। आसिफ भाई मौजूद हैं? इतनी मतवफ़ी का जी आसिफ जी भाई वो मैंने, एक मिनट बाजवा साहब, आसिफ भाई वो मैंने इधर जी जी ग्रुप में हवाला लगाया है, वो जरा इधर लगाएंगी पहला हवाला। अच्छा यार, वैसे बाजवा साहब ने बड़े मजाक करते हैं। अभी बाजवा साहब ने ये बताया कि तवफ़ी का माना ये लिया जाएगा कि तबई मौत दूंगा। अल्लाह या तवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा का मतलब है कि अल्लाह ताला तबई मौत देता है नफ्सों को उनके मौत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस सुनते रहे। आसिफ भाई इधर जरा माना लगाए ना जी, वो जरा स्कैन लगाए मिर्जा साहब का जी इधर, देखिए बाजवा बड़ा साहब करें। एक मिनट बाजवा जो लफ्ज बाजवा जो साहब है ऐसा है, वो देखें, सुने जरा आप ना अल्फाजी कर रहे हैं,
تو تھوڑے سے الفاظ کا چناؤ اپنا بہتر کریں گے، گفتگو اچھی رہے گی. ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو اچھی رہے، نہ کہ آپ الفاظی کر کے گفتگو کو خراب کریں. اچھا جی جی باجوہ صاحب، یہ سکین لگا ہے مرزا صاحب کا. یہ لکھتے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس میں باریک اشارہ ہے کہ میں تجھے قتل و صلب سے بچاؤں گا. یہ معنی آپ مانتے ہیں؟ وہ تو یہی جی باجوہ صاحب. روندے رہے ساری رات، روندے رہے تو مریا کوئی بھی نہ. یہی تو میں آپ کو آدھے گھنٹے سے کہہ رہا ہوں. اچھا نعمانی اچھا صاحب، آگے مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ میں تجھے کبھی موت دوں گا. اچھا نعمانی صاحب جی جی یہ جی جی مرزا صاحب کو تو نہیں مانتے. اچھا اپنا کیا نام ہے؟ اسی پہ تو ہم بحث کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ میری تعالیٰ بات عیسیٰ علیہ اچھا السلام کو باجوہ طبعی صاحب، موت دے گا، قتل ہونے سے بچائے گا. باجوہ صاحب اچھا قتل و صلب سے بچائے گا. شاہ جی ایک منٹ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل و صلب سے زندہ بچے نا جی؟ پھر ظاہر یا نہیں بچے؟ یار قتل سے جب بچ جاتا ہے بندہ. نہیں اپنا نعمانی صاحب، مجھے ایک باجوہ صاحب سے سوال. باجوہ صاحب جی کر لیں دیں. کریں شاہ جی، آپ کریں جی. باجوہ صاحب میرا، باقی سارے مسلمان بھی ذرا توجہ سے سنیے گا. باجوہ صاحب، جب کوئی بم سے مارا جائے، قتل سے مارا جائے، تو کون سی آیت سے ثابت ہوتا ہے اللہ روح قبض کرتا ہے؟ کس آیت سے ہوگا یہ ثابت؟ اگر کوئی سوال کرے جی اتنے بندے مر گئے ہیں تو کون سی آیت پیش کریں گے؟ بھی کلو نفس ذائقۃ الموت. نہیں، اللہ جو روح قبض کرتا ہے وہ والی کون سی آیت پیش کریں گے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری آیات ہیں. نہیں، یہ پیش کر سکتے ہیں. ذائقۃ الموت کہا تو ہر جان موت کے مراد میری عرض تو سنیں اور نا، موت روح کے قبض کرنے کی صورت میں اور ہوتی ہے. غلط سنو نا باجوہ صاحب. یہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ آیت ہے، اس میں قتل کے ذریعے موت نہیں، یہ نیند کی بات ہو رہی ہے. نہیں یہ اس جگہ پہ روح قبض ہو رہی ہے نیند کی حالت میں. اللہ باجوہ صاحب نیند کی حالت میں کیا سارے نیند میں مرتے؟ زندہ بیٹھا کو نہیں مرتا. یہ جو آیت ہے دیکھیں، نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو میں نے نہیں مارنا ہوتا ان کو روح واپس کر دیتا ہوں کچھ عرصہ کے. نہیں، میرا سوال یہ اللہ شاہ صاحب، شاہ جی ابھی ان سے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ توفی کی دو ہی صورتیں بیان کی گئی ہیں. اب وہ دو ہی قسمیں، اب یہ دو قسموں سے مکر ہی گئے ہیں بالکل ہی باجوہ صاحب. نہیں، دو ہی قسم کی بات ہو رہی ہے نا. ٹھنڈے دل سے باجوہ صاحب، آرام سے. ایک موت کے وقت روح کا قبض کرنا، ایک نیند کے وقت. میرا سوال یہ اللہ ہو یا دو ہی قسمیں ہیں. قتل کے وقت تو نہیں ہے پھر جہاں. نہیں باجوہ صاحب، ساحل اللہ بھائی کو بات سمجھ آ گئی، باجوہ کو سمجھ نہیں آئی. بھائی دو ہی طریقے ہیں نا موت کے. یا نیند کی حالت کو موت قرار دیا گیا ہے اور روح قبض کی گئی ہے، مگر یہ عارضی موت ہے. نہیں باجوہ مگر اس صاحب، عارضی موت میں بھی روح قبض ہوتی ہے. ذرا ایک منٹ باقی، ذرا مجھے 2 منٹ دیجیے گا. باجوہ صاحب، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس میں جس کو اس میں کوئی موت کی یہاں قسم ہے کہ جس کو بھی موت آئے گی تو وہ سارے اس میں شامل ہو گئے. یہ میرا آپ سے سوال ہے. جی باجوہ صاحب بولیں. سب شامل ہیں. سب شامل ہے نا جی. تو یہ ادھر آپ سب شامل کر رہے ہیں، ادھر آپ جب یا عیسیٰ انی متوفی کا، تو یہاں آپ صرف قتل اور صلب سے صرف اس کو علیحدہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نفس ہے وہ ایک عمومی وجہ نہیں دیکھیں، نہیں یہ ایک عمومی طور پہ تمام انسانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. جب آپ قرآن کے متن سے بھاگیں گے نا، یہ متن سے بھاگ نہیں رہا، یہ نفس بتا رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا اطلاق تمام انسانوں کے اوپر نہیں. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں باجوہ صاحب، آج سمجھ لیں ذرا. اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگر تو آپ سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں تضادات کتنے ہیں باجوہ صاحب. ابھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے مان لیا کہ سب شامل ہے. جو سورہ زمر ہے اس کی جو آیت نمبر 42 ہے، اس پر آپ غور کریں. اگر تو آپ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن نے واضح 2 ٹوک بیان کر دیا. ابھی آپ یہ جو بیچ میں اٹکل پچو لگا رہے ہیں نا، وہ میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ قرآن پاک کے آگے آپ نہیں ٹھہر سکتے، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفسوں کو قبضے میں لیتا ہے موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو نہ مریں نیند میں. فیمسک التی قضی علیہا الموت، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک لیتا ہے، امساک ہو جاتا ہے. ویرسل الاخری الی اجل مسمی،
تو ایک مقررہ میعاد تک اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو واپس کر دیتا ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک جو توفی ہے نا نیند والی، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی ہے، وہ سوتے تھے۔ اب موت والی جو ہے وہ الی اجل مسمى۔ اب قرآن پاک میں باجوہ صاحب 3 طرح کی توفی ہے، 2 توفی یہاں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہی کے لیے خاص توفی جو ہے توفی رفع۔ اگر آپ وہاں موت کریں گے تو یقین جانیے یہودیوں کی بات پوری ہو جائے گی۔ تو وہاں پر تو رب العالمین فرماتا ہے وَمَكَرُوهُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ تو اس لیے یہ جو سورہ زمر کی توفی ہے، اور میں نے جو آپ سے سوال پوچھا اس کا جواب میں خود ہی دے دیتا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہاں مطلق ہے، روح قتل ہو تب بھی روح نکلے گی، ڈوب کر مرے گا تب بھی اللہ روح کو قبضے میں لے گا، کوئی چھت سے گرے گا تب بھی روح نکلے گی، کوئی زہر سے مرے گا تب بھی روح نکلے گی۔ تو اب آپ یہاں پر موت میں اللہ تعالیٰ قبض لفظ تو بتائیں، آپ لفظ نہیں بول سکیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید واضح اپنی جو ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ فرماتا ہے میں قبضے میں بھی لوں گا اور تجھے اپنی طرف تیرا رفع بھی ہوگا۔ پھر سورہ نساء میں جائیں گے تو وما قاتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف رفع کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ زندہ ہے۔ یہ جو نعمانی صاحب بھی آپ سے جو بار پوچھ رہے تھے جب صلب اور قتل کی نفی تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے، اور جہاں زندہ ہے وہیں پر اللہ پاک نے وہیں پر اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ قرآن پاک کا تو مضمون بالکل واضح ہے۔ اب آپ جو کنفیوز خود بھی ہوتے ہیں اور آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی فاعل اللہ آنا جو ہے وہ موت نہیں ہے۔ یہ دو جی میرا خیال ان کی بات ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر جو شاہ جی نے استفسار کیا ہے وہ اگر درست مانا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جو توفی ہے وہ نیند والی توفی ہے، اور اس کے بعد توفی بالموت ابھی ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بالموت سے پہلے توفی بالرفع ہوئی اور بعد میں توفی بالموت ہوئی تو پھر قیامت والے دن حضرت جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے اس میں اس کا ذکر ہوتا، جب اس میں نہیں سوال نہیں، رک جائے باجوہ اس میں توفی بالموت نہیں باجوہ صاحب ایک ہی توفی ہے تو وہ توفی بالموت ہے۔ نہیں باجوہ صاحب نہیں، میری عرض سنیں۔ وہاں پر آپ غور فرمائیں کہ جو سورہ زمر ہے نا الی اجل مسمى، اسی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت آئے گی، نوٹ کر لیں۔ یہ آیت نیند کے لیے بھی ہے اور موت کے لیے بھی ہے۔ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام نیند والی توفی ہو چکی ہے اور موت والی توفی ابھی ہونی ہے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ وہاں آپ جو گڑبڑ کرتے ہیں نا جی باجوہ صاحب، یہاں رک کر چلیں، وہاں جو کوشچن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام سے وہ بتائیں آپ صاحب کو، سارے حضرات غور سے سنیں۔ ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام جی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کیا رہا؟ میں پوچھتا ہوں، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 117 سے میں شروع کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ الہین، ٹھیک ہے، وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، کب کہے گا؟ قیامت والے دن۔ یہ بات تمام علماء کرام ائمہ کرام کا متفقہ عقیدہ ہے، فہم ہے کہ یہ جو سوال ہے، سوال کیا ہے وہ بتائے نا، وہ تو پتہ ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا، یہ طے ہو گیا، سارے سنیں جی، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کیا رہا؟
पूछ रही है क्या तूने लोगों से कहा तो ये था? बात एग्रीड है कि जी 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 नहीं, अल्लाह ताला सिर्फ क्या है, अल्लाह ताला सिर्फ ये पूछ ही रहा ना क्या तूने कहा था या नहीं कहा था, यही बात है जी, कि जी। कोई और बात है? क्वेश्चन सिर्फ भाई जो पूरी बात है मैं पढ़ देता हूँ ना, कि तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा मबूद बना लो। अब अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब क्या है? यहाँ रुक जाए बाजवा साहब, यहाँ रुक जाए। जी अल्लाह ताला ने कहीं पूछा है कि तूने दोबारा जब आया फिर क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं किया? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? यहाँ इसमें क्वेश्चन तो नहीं, मगर ईसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया है। हाँ नहीं, पहले चले ना वो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरा जवाब दिया। अल्लाह ताला अच्छा, ने तो नहीं पूछा, अल्लाह मेरा ताला ने सवाल नहीं ये है। पूछा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब फिर भी दिया। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना, अल्लाह ताला ने ये क्वेश्चन किया ईसा अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला क्वेश्चन करेगा क्या ईसा अलैहिस्सलाम जब मैं दोबारा तुझे भेजा तूने ड्यूटी नहीं की या कुछ किया? जितना ये तो तय मान लेना कि क्वेश्चन अल्लाह ताला का सिर्फ इतना है कि ईसा अलैहिस्सलाम, है प्यारे ईसा, तूने कहा था या नहीं कहा था? जी। क्वेश्चन इतना ही है ना? जी जी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आप कहेंगे, नोट कर लें। नहीं बाजू, मैं आपको टाइम देता हूँ। जितने भी ब्रॉड वाले भाई हैं बहनें हैं, नोट कर लें कि आज बाजवा साहब, ताकि आइंदा ये आकर ना फिर ना जो है ना वो अपना वो पॉकेट बुक पढ़ें। क्वेश्चन इतना ही है, क़यामत वाले दिन होगा ईसा अलैहिस्सलाम से, क्या है ईसा तूने कहा था या नहीं कहा था? बाजवा साहब इससे एग्री है? जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है, ये एग्री। अब इसके बाद आगे चलें। जी आगे ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे। वो क्या कहेंगे कि काला सुबहाना का मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि पाक है तू, मुझसे हो नहीं सकता कि ऐसी बात कहूं जिसका मुझे कोई हक ना हो। ठीक है, आगे इन कुंतु कुल्तुहु फक़द अलिमता तअलमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। अगर मैंने वो बात कही होती तो तू जरूर उसे जान लेता। तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। यकीनन तू तमाम गैबों का खूब जानने वाला है। मा कुल्ता लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंता रक़ीबा अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद। मैंने तो उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और मैं उन पर निगरान था जब तक मैं उनमें रहा। बस जब तुमने मुझे वफात दे दी, फ़कत एक तू ही है जो उन पर निगरान रहा और तू हर चीज़ पर गवाह है। जी बाजवा जी, साहब, ये है अब पूरी ईसा बात। अलैहिस्सलाम देखें, अब ईसा अलैहिस्सलाम किन पर निगरान है बताइए? अपनी कौम पर जिनकी तरफ वो भेजे गए, वो कौन है वो? बनी इसराइल, जिन जिन बनी जिन जिन इसराइल। जी हाँ, यहाँ दो यहाँ नसारत, इसका मतलब ये नसारा है ये, क्योंकि यहूद ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को और बीबी मरियम को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया ना, तो नसारा ने ठहराया। ठीक है जनाब। अब गौर फरमाएं, अगर कुरान पाक समझना चाहते हैं तो यहाँ शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। दुरुस्त है बाजवा साहब, शहीद हुए। पहली बात तो ये आप याद रखिए कि बनी इसराइल में यहूद और नसारा दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, एक ग्रोह ने इनकार कर दिया, एक ने मान लिया, बस ये फर्क है। बाजवा साहब देखें, अब आपको जब मुझे अफसोस नहीं, होता है, पहले बात सुनिए ना, बनी इसराइल में यहूद और नसारा दोनों ही शामिल हैं। बाजवा साहब जब आप 2 और 2 को 5 करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम होती है। क्या मेरा सवाल ये है कि यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और बीबी मरियम को साथ शरीक किया? इन्होंने कहा, देखिए उन्होंने तो कुलियतन ही इनकार कर दिया ना। बाजवा साहब देख ले, अब आपका दिल, आपकी जुबान, ठीक है ना? उनका तो उन्होंने तो कुलियतन इनकार कर दिया। बाजवा साहब आपकी जुबान, आपका दिल का साथ नहीं चल रही। मेरा सवाल देखिए, मेरा जी हजरत शाह जी, एक मिनट, ये साथी जो है ना जी यार, एक मिनट लगाए बाजवा साहब शाह जी को बोलने नहीं देते। एक मिनट लगाए इनका। आसिफ भाई या कोई और साथी? ये बाजवा साहब मुझे बताइए, यहूदियों ने क्या ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहा? यहूदियों ने नहीं, उन्होंने नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ, आप माने ना माने वो अलग बात है। तो यहाँ सूरह माइदा में जो लोग हैं उससे मुराद यहूदी नहीं है, सिर्फ नसारा। अब मैं आपको ले चलता हूँ सूरह निसा में, बाकी मुसलमान भी जो सुन रहे हैं तवज्जो फरमाएं।
سورہ نساء میں وہاں ہے وہ یوم القیامتی یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ ان علیہم ہم اہل کتاب من اہل الکتاب. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو دور قرآن پاک میں موجود ہیں. ایک وہ شہید ہے نصارہ کے لیے سورہ مائدہ کی 116 میں، اور دوسرا مقام سورہ نساء کا جو مقام ہے 159. تو چل بیٹھو وہاں پر بھی شہید، یہاں پر بھی شہید. اب قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بندے نے، پڑھنے والے نے غور کرنا ہے. وہاں جو مائدہ میں شہید ہے وہ صرف نصارہ کے لیے، یہ مان چکے ہیں باجوہ صاحب. بیٹا بیٹھو نا. اور جو نساء کی 159 ہے، سارے مسلمان قرآن کھول کر دیکھ لے. وہاں جو نساء میں عیسیٰ علیہ السلام من اہل الکتاب، وہاں جو شہید ہیں وہ اہل کتاب پر ہیں. تو اس کا مطلب ہوا قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کے دو دور، ایک وہ نگرانی، وہ شہید ہیں نصارہ کے لیے مائدہ میں. ایک شہید ہے یہود و اہل کتاب سے مراد قرآن پاک کی ٹرمینالوجی میں، اصطلاح میں دونوں ہیں، نصارہ بھی اور یہود بھی. تو یہ دونوں آیات واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت تھا جب وہ شہید ہے نصارہ کے لیے، اور مائدہ میں اسی کے متعلق پوچھا جا رہا ہے. جو مائدہ ہے اس میں تو یہود کے لیے، اہل کتاب کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، وہاں پوچھا جا رہا ہے صرف نصارہ کے لیے. اور جو نساء ہے اس میں دونوں کے لیے پوچھا جا رہا ہے. اب جب دونوں ہیں تو یہ وہ دور ہے جب عیسیٰ علیہ السلام دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے. اور وہاں اس سے پہلے آیت دیکھیں 158 وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اب وہ رفع کے بعد شہید ہیں. مائدہ میں شہید توفی سے پہلے، رفع سے پہلے مائدہ میں، یہ نوٹ کر، یہ بہت بڑا قرآن مجید کی جو ہے وہ فصاحت و بلاغت اور حیات مسیح کی بہت بڑی دلیل ہے. مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہیں رفع سے پہلے، اور نساء میں شہید ہیں رفع کے بعد. مائدہ میں شہید ہے نصارہ کے لیے، نساء میں شہید ہے اہل کتاب کے لیے. تو یہ آیات قرآنی واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے دو ادوار ہیں. ایک دور وہ جب نصارہ کے لیے شہید، ایک دور وہ جو یہود و نصارہ دونوں کے لیے شہید. تو اس لیے پھر ہم چلتے ہیں سورہ زخرف میں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 61. وہ پھر قرب قیامت کی علامت بڑھ رہے ہیں، نالج بڑھ رہے ہیں، اور وہ نشان اور علامت اس وقت تک بنیں گے جب زمین پر آئیں گے پبلک کے سامنے. تو یہ جب دوبارہ ہے تو ان کی شہادت یہود و نصارہ کے لیے. اور باجوہ صاحب نے سے میں نے اس لیے پوچھا تو وہ مان چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ نصارہ ہیں. نصارہ دلیل کیا ہے کہ نصارہ تثلیث کے قائل ہیں، یہود تو تثلیث کے قائل ہی نہیں ہیں. یہ تھا وہ قرآن مجید سے ہی حیات مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو دور ثابت ہوتے ہیں. جی باجوہ صاحب اب آپ بول سکتے ہیں. جی شاہ جی، بات یہ ہے کہ یہ آپ جو دوسری جو دو آیات پیش کی ہیں ان کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے اس کے بارے میں جواب طلبی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی مالک اپنے کسی خادم سے یا کسی ایسے نائب سے جس کو اس نے کسی جگہ پہ کسی کام کے لیے بھیجا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہو جائے، اس کے متعلق کوئی جواب طلبی ہو، تو جس سے جواب طلبی کی جاتی ہے وہ پوری تفصیل بیان کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ تفصیل جس میں اس چیز کا ازالہ ہوا ہے جس کے بارے میں جواب طلبی کی گئی ہے اس کو تو وہ خاص طور پہ بیان کرتا ہے. مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیا یہ ان لوگوں کو کہا کہ تمہیں خدا کا بیٹا بنا لیں اور تمہاری ماں کو بھی شریک کر لیں. اب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک تو میں نے وہی بات کہی جو تو نے مجھے کہی. ٹھیک ہے، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، جب تم نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد تو ہی ان کے اوپر نگران ہے. اب آپ کے عقیدوں کو لے لیتے ہیں. اس کے 2000 سال بعد
پہلی توفی کے 2 ڈھائی 3 ہزار یا جتنے بھی ٹائم کے بعد قیامت سے پہلے پہلے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، تو دوبارہ آ کے تو وہ جب دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو عقیدہ تثلیث کے اوپر قائم ہیں، وہ ان کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ بتائیں کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں. پھر قیامت آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے. یہ سوال کے جواب میں یہ بات انہوں نے مس کیوں کر دی؟ یہ تو بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جس بات کی جواب طلبی کی گئی ہے اسی بات کا تو ازالہ اس بات میں ہے کہ وہ کہیں کہ میں نے ان کی کریکشن بھی کی ہے. ٹھیک ہے، اپنی وہ کریکشن والے دور کا ذکر ہی نہیں کر رہے. جی باجوہ صاحب میں جواب دیتا ہوں. اس کا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ دور ہے ہی نہیں. باجوہ صاحب ایسے نہیں، قرآن سے باہر نہ جائے نا. میرا سوال یہ میں نے اس لیے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے کریکشن کیوں نہیں کی؟ یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے؟ بولیے. بھی جب غلط عقیدے کے بارے میں سوال کیا باجوہ صاحب نہیں، میرے باجوہ صاحب ایسا نہیں. میرا سوال کا جواب دینا، پھر آپ میرے سے سوال کرتے ہیں میں جواب دیتا جاتا ہوں. میرا سوال یہ ہے، سوال کا جواب میں نے دے دیا. نہیں ایسا نہیں، جواب نہیں دیا تو میں دیتا ہوں. دیکھیں میرا سننے والے حضرات، چلے باجوہ صاحب تو خیر نہیں مانیں گے چونکہ ان کے والد صاحب مربی ہیں، پیدا ہوئے ہیں تو پیدائش بھی ان کی اسی ماحول میں ہوئی ہے، نہ مانے، میرا کام منانا نہیں ہے. اب باجوہ صاحب جو آپ اپنی عقل اور وہ بھی عقل ناقص کو قرآن پر داخل کرتے ہیں، آپ کے پاس اب جواب کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا عیسیٰ تو نے کریکشن کی نہیں کی، پھر تو آپ کی بات میں وزن تھا. اللہ تعالیٰ نے سوال ہی نہیں کیا. اب آگے سے کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو پھر پڑھیں سورہ 109، سورہ مائدہ کی یوم یجمع الرسول، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا. یقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا؟ قالوا لا علم لنا. وہ انبیاء کو تو کہنا، اگر آپ کی بات کو مانا جائے تو انبیاء کو تو کہنا چاہیے تھا یا اللہ انہوں نے ہمیں یہ کہا. شعیب علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا حضرت شعیب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ نہیں ہوا فرعون کا، تو کیوں نہیں ہے جواب میں کہا؟ تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، ناقص ہے، آپ کا سوال ہی ناقص ہے. ہمیں آپ سے سوال سارے ذرا جو سن رہے 109 نمبر آیت پڑھیں جی سورہ مائدہ کی، اگر کوئی لگا سکتا تو لگائیں. تو پھر آپ کے خیال میں تو عیسیٰ علیہ السلام جی میں لگاتا ہوں. کہنا چاہیے تھا یا اللہ یہ کیا، یہ کیا، یہ قوم نے جواب دیا، انبیاء تو خاموش ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو پوچھتا کہ عیسیٰ، وہاں تو اللہ پوچھ رہا ہے قوم نے تمہیں کیا جواب دیا، لیکن انبیاء خاموش ہیں، نوٹ کر لیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ نبیوں کو پتہ نہیں تھا؟ جواب دینا باجوہ صاحب اس کا. آیت نمبر 109 میں کوئی بھائی لگا سکتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109؟ آیت نمبر 109 میں تو ہم تب جائیں گے جی میں لگاتا ہوں. اس جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، وہ جواب ہے. وہ مائدہ میں نہیں باجوہ صاحب ایسے تب کیوں جائیں گے؟ وہاں عیسیٰ علیہ السلام نہیں موجود، اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے نا. تو سوال آپ کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا. اگر آپ کی بات مانی جائے تو پھر رسولوں کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا، اللہ ہمیں یہ کہا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، یہ آپ کی بات ہی غلط ہے. انبیاء کرام ادب اور احترام سے، اور اللہ پاک نے جتنا سوال کیا وہ آپ دیکھیے 4 دفعہ قل کا مادے سے، قاف واو لام کے مادے سے 117 آیت میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے اللہ میں نے نہیں کہا، میری مجال ہے میں کہتا. یہ آپ چھوڑ جاتے ہیں ساری باتیں. تو رب العالمین نے جتنا زور دے کر کہا، زور کس پر دیا؟ کیا تو نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام برات کا اعلان کر رہے ہیں، مولا میری مجال ہے، میں نے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا. تو یہ بات یہاں کہنے کی اور نگرانی کی ہے. دوسرے دور کے بارے میں تو اللہ نے سوال ہی نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام سے. جی بات یہ ہے کہ جو سوال کیا یہ قیامت والے دن ہے، اور اس وقت سارے دور شامل ہے نا، پوری زندگی میں جتنے بھی ادوار ان کے اوپر آئے وہ سب شامل ہے. نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. قیامت والے دن. نہیں باجوہ صاحب نہیں، پہلے یہ نقطہ طے کریں. جب یہ سوال ہونا قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہی نصارہ کے بارے میں. نصارہ کے بارے میں پوچھا ہے آپ باجوہ صاحب، نصارہ ہر وہ شخص کے بارے میں پوچھا ہے. نہیں، ہر وہ شخص جو تثلیث کا قائل ہے، اور تثلیث کے قائل نصارہ ہیں. مجھے بتائیے کون؟ نہیں، تو نصارہ کی کریکشن نہیں ہوگی. باجوہ صاحب نہیں، بات سنیں نا، آپ نے ابھی جو آیت پڑھی، آپ نے جب آیت پڑھی کہ قیامت سے پہلے سارے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، پڑھی نا آپ نے آیت؟ جی پڑھی.
ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اس بات اللہ تعالیٰ نے وہ سوال ہی نہیں کیا. اب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے ان کے آنے کے بعد. نہیں, یا تو دیکھیں, یا تو اللہ تعالیٰ سوال فرماتا عیسیٰ میں نے تجھے دوبارہ بھیجا تھا تو کیا ہوا تھا, ہے سوال کوئی یہاں قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا ہے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا, یہ آپ سے میں نے پہلے بار بار کہلوایا ہے. جتنا کوشچن ہے, یا تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھتا کہ عیسیٰ جب تو دوبارہ گیا تھا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آ چکا تھا, اس وقت میں نے تجھے بھیجا تھا, پھر کیا ہوا جواب؟ نہیں, اللہ تعالیٰ پوچھ ہی نصارہ کے لیے لا. یہ نوٹ کرنے, یہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا ہے وہ نصارہ کے بارے میں کیا ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ کوشچن ہی نصارہ کے بارے میں ہے. جب کوشچن ہی نصارہ کے بارے میں ہے تو رب العالمین دوسرے دور کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ معاملہ جو پہلے دور کا تعین قرآن خود کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے عیسیٰ نصارہ کو تو نے کہا تھا کہ بنا لو, تو جب سوال ہی دوسرے دور کا تو سوال ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے, تو جس دور کا سوال ہے انہوں نے وضاحت اسی دور کی دینی تھی. بعد والے دور کا تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ جب میں نے اہل کتاب کی طرف تمہیں بھیجا, جب میں نے تجھے نازل کیا, اہل کتاب کی طرف نازل کیا, تو کیا جواب دیا اہل کتاب نے؟ کہاں ہے سوال؟ نہیں ہے. سوال ہے نصارہ کے بارے میں, اور عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے حوالے سے جواب دے رہے ہیں. باقی حضرات بھی نوٹ کر لیں, وہاں پر مائدہ میں صرف نصارہ اور نساء کی 159 میں یہود و نصارہ دونوں. جی باجوہ صاحب بولے, میں سنتا ہوں. کیا جی بات یہ ہے کہ آپ مان چکے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 ادوار ہیں, ٹھیک ہے. اب میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق دوبارہ آئیں گے تو اس وقت عقیدہ تثلیث کے اوپر لوگ ہوں گے, تو وہ ان کو بتائیں گے نا کہ بھائی میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے ایک نبی کی کہ وہ اپنی قوم کو یا جن جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ان کو بتائیں گے بھائی تم نے مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے, میں تو خدا کا نبی ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے, تو یہ ان کے جواب میں یہ بات جو ہے یہ بہت اہم بات ہے, وہ اس کو مس نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے دوسری دفعہ گواہ ہونے کا ذکر ہی کیوں نہیں کیا, ایک دفعہ گواہ رہنے کا ذکر کیا, جبکہ وہ 2 دفعہ گواہ رہے اپنی قوم پر, دوسری دفعہ کے گواہ رہنے کا ذکر ہی نہیں کیا. اتنی اہم بات ہو اور وہ ذکر نہ کریں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک نبی جو ہے وہ آدھی بات کرے آدھی چھپا لے اور وہ سوال کرنے والا اللہ ہو, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آواز آ رہی میری آواز آ رہی؟ ہیلو جی جی آ رہی ہے صحیح صاحب آ رہی. اچھا چلے باجوہ صاحب, اگر آپ کی یہ بات کی جائے تو جی 109 نمبر آیت یہ لگ گئی ہے, کیوں نہیں جواب دے رہے رسول؟ بتائیے, اللہ پوچھ رہا ہے قوم نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس آیت میں ہو رہا ہے نہیں, اس میں کیا نہیں ہے سوال ہے, وہ ہی نہیں رہا کیا سوال و جواب جو ہے باجوہ صاحب یہ ہو رہی ہے وہ نہیں, اللہ تعالیٰ بات باجوہ صاحب سنیں, اس 109 نمبر آیت میں یوم یجمع الرسل فیقول ماذا اجیبتم, اللہ تعالیٰ رسولوں سے سوال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ رسولوں سے سوال کر رہا ہے, ایک ڈیفرنٹ سوال کی بات ہے, عقیدہ تثلیث کا تو سوال نہیں ہو رہا ہے رسولوں سے. گپ شپ نہیں, وہ تمام رسولوں سے ان کی قوم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, ادھر عقیدہ تثلیث کی بات ہو رہی ہے, یہ دوسرا سوال ہے. باجوہ صاحب دوسرا ہو یا تیسرا ہو یا چوتھا, اس کا مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ رسولوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ بتائیے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے تمام رسولوں سے, تمام رسولوں سے, رسول جواب کیوں نہیں دے رہے بتائیے؟ رسول جواب دے رہے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص سوال ہے جس کا انہوں نے جواب دیا ہے. باجوہ صاحب میری بات سے پھر تو آپ کی پوری قادیاں, اگر آپ کی بات لی جائے نا تو باجوہ صاحب پوری قادیانیت ناک آؤٹ ہو جاتی. کیسے؟ پھر تو آپ کے خیال میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ میرے بعد تو ایک مسیح آیا تھا, اس سے پوچھو. دیکھیں نا آپ تو ناک آؤٹ ہو جاتے. کوئی نبی کسی دوسرے کے اوپر اپنا نہیں ڈالتا, ہر نبی اپنے کام کی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے. اور آپ کی تو فکر ختم ہوگی, دوسرا نبی وہ تو مسیح ہے, دوسرا کہاں ہوا آپ کے بقول؟ نہیں, اب آپ اس سے ان کے عقیدہ کو دیکھا جائے پھر تو سوال جواب یہ بنتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں تو کشمیر چلا گیا تھا, میرے بعد ہی وہ قوم گمراہ ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے.
اب تو یہ کشمیر کا ذکر تو یہاں تو کشمیر کا ذکر کرنا چاہیے تھا. ارے مانا صاحب نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک میں ان میں رہا، جب وہ چلے گئے تو پھر ان میں نہیں رہے وہ نا، جب وہ وہاں سے چلے گئے. نصارہ میں دیکھیں میں نے کہا پہلے، دیکھیں باجوہ صاحب میں نے پہلے یہ اسی جو لیے آپ سے تعین برائٹ کروا اسٹار بھائی نے دیا جو تھا. بات کہی ہے نا، یہ بات کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جب میں دنیا میں رہا، یہ نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میں ان میں رہا، تو صلیب کے بعد بات ہے وہ چلے ان میں نہیں رہے وہ. نہیں باجوہ صاحب آپ نے خود باجوہ صاحب خود جواب دے دیا. باجوہ صاحب آپ نے خود جواب دے دیا. یہاں میں نے پہلے کہا تھا یہ بات ہو رہی ہے مائدہ میں نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو بالکل درست کہا جب تک میں نصارہ میں رہا. اب جب دوبارہ آئیں گے صرف نصارہ نہیں ہے، وہاں پر جو ہیں وہ یہود اور نصارہ و اہل کتاب ہیں. اب وہ یوم دیکھیں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اب اس کے ادھر بھی نصارہ آپ نے کہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قلتا للناس کا ذکر کیا ہے، للناس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتے ہیں. باجوہ صاحب رک جائے نہیں، ادھر قلتا للنصارہ نہیں کہا گیا، قلتا للناس کہا گیا نا. نہیں کہا نصارہ نہیں کہا، میں مانتا ہوں، لیکن یہ ناس وہ ہے، ناس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کا عقیدہ یہ ہے. نہیں یہ وہ ناس ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو خدا بنایا. یہ درست ہے جی. تو کس نے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا؟ یہودیوں نے بنایا یا عیسائیوں نے بنایا؟ بتائیے. عیسائیوں نے. تو پھر یہ ناس کون ہوئے؟ لوگوں میں سے جو عیسائی. باجوہ صاحب کوئی گال مطلب لوگوں میں سے جو عیسائی ہیں وہ ہے نا. باجوہ صاحب کا حال دیکھا ہے اب آپ؟ میں ان کو لے کے لوگوں میں سے عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی باجوہ ہیں. صاحب کون سے لوگ ہیں؟ ہر وہ لوگ ہیں. جی باجوہ صاحب بھی جان شکنجے پھنس گئی ہے جی. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ الناس میں یہ لام تبلیغ کا ہے اور الناس سے مراد ہے اہل فلسطین ہے، اور عقیدہ تثلیث وہاں ہی پھیلا تھا فلسطین میں، اور پولس نے پھیلایا تھا، کشمیر میں تو نہیں پھیلا تھا جی. اس بیچارے کو والے دن سوال ہو رہا ہے، عقیدہ تثلیث جو ہے وہ افریقہ میں بھی پھیلا ہوا ہے. یہ پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے جی. نہیں باجوہ صاحب یہاں جو مائدہ میں للناس ہے اس سے مراد نصارہ ہیں، آپ مان چکے، آپ پھر دوبارہ لوٹے. نہیں مان چکا ہوں میں نے، اس سے تو اختلاف غرض نہیں ہے کیونکہ اس بات میں اختلاف نہیں شاہ جی. ہاں تو بات اس بات میں ہے، پوائنٹ صرف یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ دور جو کہ انتہائی اہم دور ہے. میں نے قرآن میری بات سنیں نا ایک منٹ. ایک قوم جو ہے جو گمراہ ہو گئی ہے اس کی اصلاح ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے. میں اس بات کو کیوں چھپایا؟ بات تو یہ پیدا ہو رہا ہے. نمانی صاحب میں بس اب ہماری نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں باجوہ صاحب نوٹ کر لے، غور کیجئے، گھر جا کر سوچئے گا تنہائی میں. قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ مائدہ میں بھی لفظ شہید، سورہ نساء میں بھی لفظ شہید. سورہ مائدہ میں شہید نصارہ کے لیے اور سورہ نساء میں شہید اہل کتاب کے لیے. یہ میں سبق آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو غور کیجئے گا، سارے حضرات بھی نوٹ کر لیں کہ مائدہ میں شہید صرف نصارہ کے لیے اور نساء میں شہید اہل کتاب کے لیے. جب نصارہ میں اہل شہید ہیں، نصارہ کے لیے اہل شہید ہیں مائدہ میں، اور نساء میں شہید ہیں وہ اہل کتاب. اور اہل کتاب قرآن مجید سورہ آل عمران پڑھ لیں، سورہ مائدہ پڑھ لیں، سورہ نساء پڑھ لیں، یا اہل الکتاب، اور اسی طرح سورہ بقرہ پڑھ لیں. جب یا اہل الکتاب آئے گا قرآن پاک میں تو اس سے مراد یہود اور نصارہ ہوں گے. تو قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ شہید، مائدہ میں صرف نصارہ کے لیے، یہ ان کے ایک دور کی نشاندہی. دوسرا دور ان کا شہید ہونا اہل کتاب کے لیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ، ہم کی ضمیر میں اہل کتاب دونوں، یہود و نصارہ دونوں شامل. لیکن جو مائدہ ہے اس میں صرف نصارہ. یہ قرآن پاک کی اتنی بڑی وزنی دلیل ہے جس کا جواب آپ نہیں دے سکتے. تو وہ جو شہید ہیں وہ نصارہ کے لیے. اب آپ کا مین سوال جو رہتا ہے، جو آپ غامدی صاحب کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، وہ آپ کا سوال یہ بنتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دینا چاہیے تھا. تو پھر تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں رسولوں کو یہ جواب دینا چاہیے تھا. باجوہ صاحب آپ کی خواہشات کے مطابق جواب نہیں آئیں گے. مائدہ میں جتنا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے
اس کا جواب دے دیا کہ میں نصارہ پر شہید تھا. جب حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہوں گے تو اہل کتاب کے لیے وہ شہید ہوں گے. تو اس لیے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بڑا وزنی ہوتا ہے. جب آپ باجوہ صاحب قرآن کا ایک لفظ چھوڑ جائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. قرآن کو سمجھنا کوئی ہرے خیرے کا کام نہیں ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے کئی سال لگائے ہوتے ہیں, اپنے اساتذہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, پھر قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں, پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. جی شاہ جی بات یہ ہے آخری میں اب اجازت لیتا ہوں اپنا نعمانی صاحب اور آصف صاحب. یا میرا آخری پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ, میری بات سنیے. جی کریں, سوال کوئی کرنا کریں. جی میری بات یہ ہے کہ یہی بات اگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ اے موسیٰ کیا تو نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لو, تو ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اللہ نے کہا, میں مثال دے رہا ہوں, فضول. تو کیا وہ اس چیز کو چھوڑ دیں گے جب وہ واپس آئے اور انہوں نے ان کی کریکشن کی؟ اتنی اہم بات کہ قوم بگڑ گئی اور بعد میں اصلاح ہوئی, اصلاح والا پورشن جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. یہ تو آپ ایک عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں. آخری میرا جملہ لے لیں. فرضی کہانیاں بنانی ہے, اچھا میرا کہانیاں بنانی ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی. اچھا کہ اتنی اہم بات عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ دیں. میرا آخری جملہ لے لیں نعمانی صاحب, میرا آخری جملہ لے لیں. اسی لیے عیسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 شہید کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا. اگر انہوں نے آنا ہوتا دوبارہ تو اہل کتاب کے لیے ان کے لیے شہید کا لفظ ہوتا. تو جس کے لیے اہل کتاب کے لیے شہید کا لفظ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو اب آپ اپنی خواہشات سے جب سوال بنائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھائیے 2 جگہ پر شہید کا لفظ دکھائیں مجھے. ایک جگہ پر جو ہے یہود کے لیے شہید ہوں. نہیں, میں ایک مثال دی ہے, میں نے صرف ایک مثال دی ہے. مثال ایسے اب بس مثال فضول بن, میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ عیسیٰ اگر یہی سوال موسیٰ علیہ السلام سے ہو تو کیا وہ اپنی قوم کو جو اصلاح کی اس کو چھوڑ دیں گے؟ وہ تو کہیں گے میری قوم میری عدم موجودگی میں بگڑ گئی, بچڑے کو معبود بنا لیا, جب میں واپس گیا کوہ طور سے تو میں نے ان کی سرزنش کی, ان کو دوبارہ واپس توحید میں لے کے آیا. یہ کہیں گے نا. قرآن کریم کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور عقل کو استعمال کریں. باجوہ صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے مولانا باجوہ صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں محترم, جب اللہ رب قرآن عظیم الشان میں یہ 2 انبیاء کرام ہیں, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, ان دونوں کو انہوں نے رب اور خدا بنا لیا تھا. تو ایک سے یہاں جواب طلبی کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس سوال کا آپ کیا جواب ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی, عزیر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. عزیر علیہ السلام کی بات جو ہم زیر بحث آیت ہے سورۃ مائدہ کی, اس میں کوئی ذکر ہے؟ ہم صرف سورۃ مائدہ کی اس آیت کے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوسرے دور کا ذکر کیوں نہیں کیا, جو کہ بڑا اہم دور ہے. دوسرا جو دور ہے. محترم یہی بات میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں, اس آیت سے مجھے بتائیے. دیکھیں اس آیت سے مجھے آیات ہے نا, میں نے آیات سورہ توبہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اچھا باجوہ صاحب, سورہ توبہ آیت نمبر 30, باجوہ صاحب سورہ توبہ آیت نمبر 30. اصل میں ایک منٹ بات کرنے تھے مولانا بادشاہ صاحب کو, ان کی دلیل میں سنا جا رہا تھا. جی کیجیے بات, جزاک اللہ. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں یعنی اس 2 پیغمبروں کی تذکرہ ہے کہ اس کو اپنے قوموں نے خدا مان لیا تھا, یعنی دونوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. پھر یہاں پہ ایک سے جواب طلبی ہو رہے کہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین. اس کی واضح مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب حاضر سروس ہے, اور حاضر سروس سے ہی جواب طلبی ہوتی ہے. عزیر علیہ السلام سے جواب طلبی کہیں پر بھی نہیں ہے قرآن میں, اس لیے کہ وہ فوت ہو چکا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, اور وہ زندہ سلام, اس لیے اس سے جواب طلبی ہو گیا. اور یہ آیات جو ہے وہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہونے پر.
تو یہ جواب طلبی جو ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ زندہ ہے اور اسے یہ جواب طلبی ہوگی، لیکن وہ پھر وہی لفظ اب دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم۔ تو یہ وہ دلائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جسم سمیت آسمان پہ ہے، اور یہ آیات جو ہے اس پہ دلیل ہے۔ دیکھیے مولانا بادشاہ صاحب، آپ نے شاید اس آیت کو غور سے نہیں پڑھا۔ یہ جو سوال ہے یہ قیامت والے دن ہونا ہے جب سارے مر چکے ہوں گے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ پھر عزیر علیہ السلام سے کیوں جواب طلبی نہیں ہو رہی ہے؟ عزیر علیہ السلام سے کیوں جواب طلبی نہیں ہے اس طریقے سے؟ یہ قیامت والے دن کا مکالمہ ہے، تو وہاں پہ عزیر علیہ السلام نہیں ہوں گے، اس کو بھی لوگوں نے خدا مانا دیا تھا۔ وقالت الیہود عزیر بن مریم نہیں ہے۔ وہ ٹائم ہے جب تمام فوت ہو جائیں گے، فوت ہو چکے ہوں گے، کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں پھر یہی سوال تو بنتا ہے نا، میری بات سنیے، یہی سوال تو بنتا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو بھی ابن اللہ کہا ہے، عزیر علیہ السلام ہو یا کوئی اور ہو، یہ قیامت والے دن کا سوال ہے جب سارے فوت ہو چکے ہوں گے، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ تو یہاں پہ تو تذکرہ صرف ایک کا ہو رہا ہے نا، ایک کا آ رہا ہے نا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا ہو رہا ہے۔ میری بات سنیے، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے ہم انہی کی بات کر رہے ہیں اور انہی کے جواب کو دیکھ رہے ہیں، مگر اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ سوال جواب جو ہے ان کی جسمانی زندگی کے دوران نہیں ہے، یہ سوال ہے قیامت والے دن جب تمام کے تمام انسان فوت ہو چکے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہوں گے، آپ کے عقیدے کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو دوبارہ آ کے پھر فوت تو ہوں گے نا، تو پھر قیامت ہوگی، کیونکہ ان کے آنے کے بعد قیامت آنی ہے۔ تو جب وہ آئیں گے، فوت ہو جائیں گے، پھر قیامت آئے گی، تب یہ سوال ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ کی وہ دلیل بالکل جو ہے وہ ہمارے اس موضوع کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ وہاں یہاں پہ صرف ایک ہی بات ہے، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک انتہائی اہم دور کا ذکر نہیں کیا، جبکہ جواب طلبی جو ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ تم نے کیوں یہ اس قسم کا جو پیغام دیا، کیا تم نے ایسا حکم دیا، کیا تم نے یہ تعلیم دی کہ عقیدہ تصریح سے اپنا لو؟ تو وہ عقیدہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا میں نے وہی بات کہی جو تو نے مجھے کہی اور تو جانتا ہے۔ اب ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جب میں دوبارہ گیا میں نے دوبارہ وہی بات کہی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرا دور ہے ہی نہیں۔ اچھا دیکھیے باجوہ صاحب بات سن، ایک منٹ، آپ ریپیٹ پہ لگے ہوئے ہیں بڑی دیر سے۔ بنی بھائی ایک منٹ، ذرا ایک منٹ، باجوہ صاحب بات سنیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا یوم اجماع اللہ اور رسول اللہ سے لے کے 109 نمبر آیت سے 117 تک جو زیادہ بات ہو رہی ہے، یہ رسولوں سے ان کے عہد کے بارے میں، ان کے منصب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ایسی ہے کہ نہیں؟ سوال جو ہے وہ جو 109 نمبر کی آیت ہے اس میں ایک ایسا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ تمام رسولوں سے کرے گا، وہ اور سوال یہ جو سوال ہے یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے یوم اجماع اللہ اور رسول اللہ سے، اس سے پتہ چل گیا نا کہ یہ جو سارے سوال و جواب ہے رسولوں سے ہو رہے ہیں، ایسی ہے کہ نہیں؟ اس کا پتہ چل گیا نا آپ کو؟ سارے سوال و جواب رسولوں سے نہیں ہو رہے، جو رسولوں سے ہو رہے ہیں وہ اور سوال ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے یہ اور سوال ہے۔ اچھا یہ تو پتہ چل گیا نا، وہاں رسولوں سے ذکر ہو رہا ہے یوم اجماع اللہ اور رسول اللہ کا، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آ رہا ہے، ایسا تو ہے نا؟ ترتیب پہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں؟ بعد میں ذکر یا پہلے ذکر سے فرق نہیں پڑ رہا، اللہ تعالیٰ بعد شروع کر رہا ہے، یہ ایک نیا مضمون شروع کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا یا اب یہ نیا مضمون ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، نیا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے والا جو مضمون ہے وہ ختم ہو گیا تھا ادھر۔ اس طرح دیکھتے ہیں وہ آیت کون سی ہے بھلا؟ 109 والی، 109 والا رکوع شروع ہو رہا ہے نا، یہ 109 رکوع کے شروع ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بات مضمون کے شروع ہونے کی ہو رہی ہے۔ بھائی مضمون ہی کی شروع ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے،
تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں، انک انت علام الغیوب۔ اب حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے رسول ہیں نا کہ نہیں ہے؟ ہاں جی رسول ہیں، جی 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 ہاں جی اللہ کے رسول ہیں نا۔ اب وہ جب ان رسولوں میں شامل ہیں جن کو جمع کیا جائے گا، جن سے سوال و جواب ہوگا، جی یوم یجمع اللہ الرسل، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے آگے دیکھیں، اس کے ساتھ ہی آگے اس رسول کا ذکر آ گیا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم۔ دوسری آیت یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان رسولوں میں سے ایک رسول کو چنا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے نصارائی کا ذکر آ رہا ہے جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے وہی ذکر آ رہا ہے، تو اسی لیے انہی کا ذکر، ان رسولوں میں سے ایک رسول کا ذکر آ گیا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ تو یہ جو اس آیت آگے آ رہی ہے، یہاں پر کون سے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یہ جو آیت نمبر 110 ہے، اس کو پورا پڑھے نہ کرے تو یہ کون سے زمانے کا ذکر ہے یہاں پر؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بھائی دیکھیں نا، اس کے دیکھیں یہاں پہ باجوہ صاحب، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہتا ہوں السلام کی پیدائش کی وقت کی بات ہو رہی ہے، میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، قرآن اس طرح تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کا کریم، میری سوال بات دوسرے سنیں نا، انبیاء سے مختلف ہے۔ پہلے میری بات سنیں نا، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک صورت میں کئی باتیں کے مضمون ہیں، کئی مضامین ہیں، وہ بات جو پہلے ہوئی ہے، میری بات سنیں ایک منٹ، وہ جو بات جو پہلے ہوئی ہے جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے شروع ہوتی ہے، جس میں تمام رسولوں سے کوئی سوال پوچھا ہے، ٹھیک ہے، سب کا ایک جواب ہے، وہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ سب کے اوپر جس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سوال کا اطلاق جو ہے عقیدہ تسلیس کے حوالے سے، اس سوال کا اطلاق باقی رسولوں کے اوپر ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایک واحد رسول ہیں جن کی قوم نے یہ عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ یہ سوال اس کی وجہ آ رہی ہے نا، ہاں جی، یہ یہ سوال جو ہے کئی رسول آئے، سب کی تفصیل نہیں ہے۔ اچھا چلے بات مکمل کرنا، ہر قوم جو ہے، جب آپ بات مکمل ہوگی پھر مجھے بات کرنے موقع جی جی جی، ہر نبی جو ہے، ہر نبی یا رسول جو ہے وہ اپنی اپنی قوم کے ذمہ دار ہیں، اپنی اپنی قوم کے حوالے سے جواب دہ ہیں، اپنی اپنی قوم کے نگران ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو سوال ہے یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، باقی رسولوں سے یہ سوال نہیں ہے۔ اور کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے پوچھوں گا، آپ عیسیٰ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے اس کے علاوہ کا اور سوال نہیں پوچھے گا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو سوال پوچھے گا اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا جواب کیا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا پہلے ہی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ایک منٹ، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ اپنے اس انتہائی قیمتی دور کو اور جو شاندار دور ہے اس کو مس کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایک منٹ میں پوری بات کرنے دیں، پوری بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے، باجوہ صاحب شارٹ کریں، شارٹ کریں، کہانی نہیں سننی، یار آپ کو جلدی ہے تو آپ تشریف لے جائیے، آپ اپنا کام کیجیے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ماڈریٹر ہوں، میں تشریف آپ کی نیچے بھی لے جا سکتا ہوں، آپ نیچے لے جائیں، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو جلدی کریں بنی بھائی۔ ایک منٹ جی، السلام علیکم سب کو۔ اچھا ایک منٹ، وعلیکم السلام، ایک منٹ ملک بھائی، باجوہ صاحب شارٹ کریں، ہاں شارٹ کریں، جزاک اللہ۔ اور میں بالکل مختصر سے بات کروں گا 5 منٹ میں۔ بات یہ ہے کہ 5 منٹ لینے بھی ابھی 5 منٹ اور لینے، ہاں سمجھ لو، آپ کی بات پوری ہو گئی ہے، بات آپ کی پوری ہو گئی، ایک منٹ دے دیں، آپ باتوں کو دہرا رہے ہیں، بار بار دہرانا پڑتا ہے نا، سمجھ نہیں آتی آپ کو بھائی، آدھے گھنٹے سے آپ نے ایک ہی بات کر رہے ہیں، مجھے میں بات کی، آپ کی اچھی بات کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، بات درج نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کی کھڑکی جو ہے اس کے اوپر میں بار بار دستخط دے رہا ہوں۔ نہیں آپ بھاگنا چاہتے ہیں، مجھے پتا ہے، بستر جائیں گے، آپ کی عقل کو
ایسے نہیں کرنا، مہربانی کریں یار. اچھا چلے آپ کی بات آ گئی، اب مجھے نہیں، میں آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، سر بھائی اب میرا موقف سن لیں، میرا موقف سن لیں. آخری پوائنٹ میں صرف اچھا کرنے بتا رہا ہوں، کسی بھی نبی کے لیے یہ بہت شاندار دور ہوتا ہے جب اس کی قوم جو ہے اس کے اوپر ایمان لے آتی ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ بہت شاندار دور ہوتا ہے، اور یہ وہ دور ہے جو کہ اس نبی کے لیے قابل فخر دور ہے، جس پہ وہ نبی جو ہے وہ فخر کر سکتا ہے. دیکھو میری قوم جو ہے اس کی اصلاح ہو گئی، انہوں نے مجھے مان لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے، آپ کے عقیدے کو میں لے رہا ہوں، اس پہلے دور میں کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے، اس قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کی اکثریت نے، چند ایک نے مانا. بعد میں عیسائیت پھیلی ہے. بات صرف یہ ہے کہ اور جب پھیلی اور بعد میں گمراہ کو نے کیا عقائد گاڑ لیے. اب یہ جو دور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جب دوبارہ آ جاتے ہیں اور سارے ان کو مان لیتے ہیں، یہ انتہائی شاندار دور ہے بھائی. اتنا شاندار دور ہو نہ کریں، یہ ممکن نہیں. شاندار دور سنا دیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہو گئے، اب سو گیا ہے نا، بات مکمل ہو گئی نا اب آپ کی. اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دربار ہوگا وہاں پر لگے گا ادھر، اور وہاں چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اپنی مرضی سے جو مرضی اپنے چلے جائیں. اللہ کے جلال کا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بادشاہ تو پھر آپ کا سگنل کمزور ہے، آواز نہیں آ رہا ہے. کہ یہ اللہ سے بات کیسے کی ارشاد بھائی ریپیٹ کر دیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. برائٹ سر بھائی آپ کے سگنل کم تھے تو آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہاں پر ان کے سگنل نہیں، برائٹ سر بھائی نہیں آ رہی. اچھا، اس کی آواز نہیں آ رہا ہے تو ظاہر خان بھی موجود ہے. جب اس کی ہاں آپ جی مولانا صاحب آپ بات کر لیں، میرا سگنل ایشو بن گیا. ابھی آ رہی آواز؟ ابھی صحیح ہوگی. جی ہاں اب صحیح چلے. ہاں تو یہ دیکھیں وہ قیامت کا جو منظر ہے، آخرت کا جو منظر ہے، اس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں یہ کہے گا وہ کہے گا. ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ وہ مقام ایسا ہے جو اللہ جتنا پوچھے گا اتنا ہی جواب دیں گے. ایون انبیاء بھی، حالانکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت دی لوگوں کو، وہ ایمان لائے، کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام جو ہیں، تمام رسول جو ہیں، وہ جواب کیا دے رہے ہیں. دیکھیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. تو جب ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا جواب دیا لوگوں نے، تمام جن کو تم نے دعوت پہنچائی، تو وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہمیں علم نہیں ہے. حالانکہ ہر ایک کو رسول کو پتا ہوگا ان کو کیا جواب ملا. لیکن اللہ کا ہیبت کا وہ منظر ایسا ہوگا وہاں پر کہ ہر انسان یہ سوچے گا کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے جس کے بارے میں اللہ نے پوچھا نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. غیب کی حقیقتوں کو تو وہ بھی جانتا ہے. اب جن کو ہم نے دعوت دی ان کے دل میں کیا تھا یہ بھی تم ہی جانتے، ہم نہیں جانتے. تم بھی اسی ایک جواب میں اپنے جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب تفصیل اللہ پوچھے گا تو تفصیل بتائیں گے، لیکن اگر جب تفصیل نہیں پوچھی تو اتنا ہی بتائیں گے جتنا پوچھا گیا. یہی بات، یہی طریقہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے یہاں پر بیان کر رہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں پر منصب رسالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. جب منصب رسالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت صرف یہی گفتگو نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ بھی جو ہے اللہ اور تبارک تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو فرمائیں گے اس سب کا ذکر ہے. ہم صرف اسی آیت پر بحث کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہ تمام باتیں ہیں. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک وَإِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو اللہ تعالیٰ اس پر عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو کہ ہم نے تم پر، تمہاری والدہ پر کی. اس نعمت کو یاد کرو. یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ اسی وقت ہو رہا ہے. کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے؟ رسول کے حیثیت سے پوچھ رہا ہے.
عیسیٰ ابن مریم سے اذ ایدتک بروح القدس، جب ہم نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ساتھ. روح القدس کون ہے؟ جبریل امین. کب مدد کی تھی؟ جب آپ منصب رسالت نبھا رہے تھے. تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم نے بات کرتے تھے تم مہد میں، یعنی گہوارے کے اندر، گود کے اندر، وکہلا، اور وہ کہولت میں. کہولت کب ہوتی ہے؟ کہولت کا زمانہ کون سا ہے؟ 40 سال کے بعد والا زمانہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی اشارہ ہے اس بات کا کہ کہولت کو تب بھی پہنچے ہی نہیں. عیسیٰ بن مریم اس سے پہلے ان کا رفع ہو گیا. تو کہولت کا زمانہ کب آئے گا؟ جب حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہے واپس تشریف لائیں گے. 40 سال کے بعد والا زمانہ وہ دوبارہ یہاں پر گزاریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب ہم نے آپ کو سکھائی کیا؟ کتاب اور حکمت. اور کیا سکھایا؟ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات سکھائی اور انجیل سکھائی. اچھا تورات اور انجیل تو سکھا دی، سب کو پتا ہے. کب سکھائی؟ جب جو حضرت عیسیٰ ابن مریم منصب رسالت جب بیان کر رہے ہیں، منصب رسالت جو ہے وہاں پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات بھی سکھائی، انجیل بھی. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اچھا یہ کتاب اور حکمت کیا سکھائی اور کس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن مجید کو اللہ نے کتاب حکمت کہا. تو یہاں تورات اور انجیل سے ہٹ کر اللہ نے کتاب و حکمت کا ذکر کیا کہ وہ بھی آپ کو سکھایا. اس کا مطلب ہے قرآن کو اللہ نے کوئی کتاب کہا اور حکمت سنت رسول یا نشریت محمدیہ، اس کی بھی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں دی. اب یہ اس کی تعلیم دینا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ انہوں نے واپس آنا تھا، آپ کا نزول ہونا تھا. پھر لہٰذا یہ پیشین کو بھی یہاں اس کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ بھی تمہیں ہم نے سکھایا. اچھا آگے دیکھیں، پھر آگے وہی چلے گئے یار، نہیں بولنے دے. ٹھیک ہے کریں برائٹ بھائی. ہاں بتائیں ویسے آپ کو بتا. چلے میں اپنے مضمون کو مکمل کرتا ہوں. آپ مکمل کر لیں ویسے بتا. اچھا یہ دیکھیں پورے آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو دجل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. چلو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذن اللہ بإذنی. تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی یاد کرو کہ جب جو ہے تم نے ایک بنایا ایک مٹی کا پرندہ اور اس میں پھر پھونک ماری میرے حکم سے، اور میرے حکم سے وہ جو ہے وہ بن گیا کہیئۃ الطیر. تو وہ ایک پرندے کی حیت اس نے اختیار کر لی میرے حکم سے. فتنفخ فیہا پھر آپ نے اس میں پھونک ماری فتکون طیرا بإذنی، تو وہ پرندہ بن گیا میرے حکم سے. یہ ان کا معجزہ بھی آ گیا جو معجزہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ معجزات کو مانتے ہیں. اچھا آگے فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور آپ نے نبینوں کو، مادرزاد نبینوں کو اور کوڑی کے مریضوں کو آپ نے ان سے بری کر دیا، یعنی ان کو شفا دے دی میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے پھر جو مردہ ہیں ان کو نکالا، یعنی ان کو زندہ کیا بِإِذْنِی میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ، تو پھر یہ بھی کر کے فرما دیا کہ آپ کو تو بنی اسرائیل کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. وہ اس کا بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل نے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، چھو بھی نہیں سکے. یہ چاہے جائے کہ آپ یہ عقیدہ بنا لے کر کو سلیب تک چڑھایا گیا، سلیب پر پہنچایا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا. جب اترے تھے وہ زندہ تھے تو اس وقت ابھی موت نہیں آئی تھی. تو اللہ تو اس کی بھی نفی کر رہے کہ بنی اسرائیل کو تو آپ کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا گیا. تو اس کے یہ عقیدے کی بھی آپ کی نفی ہو رہی ہے. یہ سارا قرآن پڑھا کرے نا بھائی، ایک آیت میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی تعویلات کرنا شروع کرتے ہیں. اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. تو پھر یہ بھی جب یہ بینات ساری لے کر آئے ان کے پاس تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو سارا کا سارا جادو ہے. کون سا جادو ہے؟ یہ جو آپ معجزات کر رہے تھے یہ تو جادو ہے. تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس کو جادو مانا، حالانکہ یہ اللہ کے حکم سے سارے معجزات کر رہے تھے. پھر آگے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. پھر ان حواریوں کا بھی ذکر آیا کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی. اب وحی کا ذکر یہاں آ گیا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اب یہ کون سی وحی ہے؟
وہ وہی نبوت ہے ہی نہیں، ورنہ آپ کو تمام وہ حواریوں کو بھی نبی ماننا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلا ایک وہی ہے جو رسولوں کی ہوتی کی جاتی ہے، وہی انبیاء کو کی جاتی ہے، ایک وہ وہی ہے جو غیر نبی اور غیر رسول کو کی جاتی ہے، یہ وہی ہے جو غیر نبی کو کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ تمام کے تمام جو لوگ پہلے انبیاء پر ایمان لگتے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، کیونکہ وہی جو ہماری یہاں کو مسلمان کہہ رہے کہ وہ نصرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو نصرانی بنے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بعد بنے ہیں۔ آگے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقنا ونكون عليها من الشاهدين۔ یہ وہاں پر پھر مائدہ کے ذکر آ گیا، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم ہمیں آسمان سے کھانا اتار کے دکھاؤ، تو یہ انہوں نے طلب کیا۔ تو مائدہ کا قال عیسیٰ ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب آپ نازل فرمائیے۔ وہ سارا زمانہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ منصب رسالت جو ہے اس کو نبھا رہے ہیں، تو انہوں اللہ تعالیٰ نے سے دعا کی تھی آسمان سے، مائدۃ من السماء، آسمان سے۔ کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ آسمان سے، زمین سے نہیں کہہ رہا، آسمان سے۔ اب پتہ چل گیا کہ آسمان سے کیا کچھ نازل ہوتا ہے، مائدہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تو یہ عید ہوگی ہمارے لیے بھی، اب ہمارے اولوں کے لیے، ہمارے آخر بعد میں آنے والوں کے لیے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد قال اللہ، یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، اس وقت ہو رہی ہیں، کب ہو رہی ہیں؟ قیامت کے روز۔ کس کے کون سے زمانے کے بارے میں ہو رہی ہے؟ منصب رسالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر تمام رسولوں سے منصب رسالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تمام رسولوں سے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول ہے، منصب رسالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے منصب رسالت کب نبھایا؟ منصب رسالت کب نبھایا؟ اس وقت نبھایا جب آپ کو رسول بنا کے مبعوث کیا گیا۔ کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اب اسی منصب رسالت کا جواب دے رہے ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ یہی بات دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو رسول کی حیثیت سے نہیں تشریف لائیں گے، بلکہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو جب امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو یہ سوال کہ آپ کو جب لوگوں نے آپ کو اور آپ کی ماں کو جب بنا لیا، کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، تو یہ منصب رسالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، منصب امتی کے یا خلافت کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، کیونکہ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت خلیفہ بن کے آئیں گے، نہ کہ آپ نبی اور رسول بن کے آئیں گے۔ یہی بات ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، اس کو بھی سمجھے۔ منصب رسالت کا جب پوچھا جا رہا ہے، منصب رسالت کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہاں پر امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہاں امتی کے بارے میں ذکر ہے۔ یہاں جو شہید ہے وہ منصب رسالت کی حیثیت سے بنی اسرائیل پر شہید بن کے آ رہے ہیں، وہاں پر جو شہید بن کے آ رہے ہیں وہ تمام جو اہل کتاب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہاں پر اور گواہی وہاں پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں علیحدہ گواہیاں ہیں، دونوں علیحدہ منصب ہے، وہاں خلافت کا منصب ہے، یہاں رسالت کا منصب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رسالت کے منصب کے بارے میں یہاں سوال کیا ہے، خلافت کے منصب کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا۔ جب خلافت کے منصب کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کا جواب کیوں دیں گے بھائی؟ یہاں پر رسولوں کے درمیان کھڑے ہو کے رسالت کا جواب دے رہے ہیں، رسالت کے منصب کے بارے میں۔ تو اس لیے وہ صرف منصب رسالت کے بارے میں پوچھا گیا، منصب رسالت کے بارے میں وہ جواب دے رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، یہ بہت بنیادی فرق ہے باجوہ صاحب، جب اس کو آپ سمجھ دیں گے تو آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ سوال کیا کیا گیا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہا جائے کہ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی کہ مجھ کو بنا لو، مجھے اور میری ماں کو بنا لو، الہین دو
क्या बना लो, इलाह बना लो मिन दून इल्लाह, मेरे अल्लाह के अलावा। अब ये जो पूछा जा रहा है मनसब रसालत के बारे में, तो अल्लाह वहां पर जवाब दे रहे हैं, क़ाल सुब्हानक मा यकून ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम फरमा रहे हैं आपकी ज़ात पाक है, मा यकून ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़, अगर मैंने उसे कहा होता जो कि हक नहीं है, कि मेरी जुर्रत मेरी ये बात तो मैं कर ही नहीं सकता था कि वो कहता जो हक नहीं है। हक क्या है कि आप अल्लाह हैं और आपके साथ कोई शरीक नहीं है। अगर मैंने ऐसी की बात कही होती तो आपके जरूर इल्म में होता कि हक इन कुन्तु क़ुल्तु फ़क़द अलिमतहु, अगर मैंने ये कहा होता तो आप इसके बारे में जानते होते। अब ये बात जो है कि आपने कहा, ये कब कहना था, ये ना कहना था, ये कब कौन से दौर की बात हो रही है? मनसब रसालत के दौर की बात हो रही है। अब मनसब रसालत का दौर आपका जब खत्म हुआ है उसके बाद ही लोगों ने अकीदा गढ़ा है ना। जब ईसा इब्न मरियम की तौफी हो गई, उठा लिया गया, तो उसके बाद उन्होंने ये अकीदा गढ़ा, पौलुस ने उसके बाद अकीदा गढ़ा ना। ठीक है। अब हाँ, अब ये सवाल है कि आपने उनसे कहा था, जवाब यही कहा, मैंने नहीं कहा था, बस ये जवाब है उसका, कि इसी से पता चल गया ये आपके हम मेरे बाद ही सारा इन्होंने अकीदा गढ़ा। अब क्या ईसा इब्न मरियम अपनी मर्जी के से कोई बात कर सकते थे? कोई ऐसा जवाब दे सकते थे जिनके ऊपर सवाल ही नहीं किया जा रहा? नहीं दे कर सकते थे। रसूल की ये हिम्मत ही नहीं है कि अपनी तरफ से कोई बातें करे। जितना सवाल किया गया उतना ही जवाब देना था। और वही बात है जो अपना शाह साहब भी फरमा रहे थे कि ये रसालत का मनसब है, ये आरे वगैरह की बात नहीं है कि जो नबी मर्जी जो मर्जी कहता है। नहीं नहीं नहीं, वो जिम्मेदार है। ताला माफी नफ्सी वला आला माफी नफ्सी का इन्नका अंता अल्लाहुल गुयूब। ये वही बात है जो दूसरे रसूल कह रहे हैं कि जो आपको पता है हमें नहीं है, जो मेरे इल्म नफ्स में है आप जानते हैं, जो आपके नफ्स में है मुझे नहीं पता। इन्नका अंता अल्लाहुल गुयूब। दूसरे रसूल भी यही कह रहे हैं इन्नका अंता अल्लाहुल गुयूब, और आप भी यही फरमा रहे हैं कि अंता अल्लाहुल गुयूब। जो गैब है मेरे लिए, मेरे इल्म भी नहीं है, वो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये बात है, इसको समझें, इसको समझ लेंगे सारी बात को, तब समझ आ जाएगी कि यहाँ पर मजमून क्या बयान किया जा रहा है। जी जज़ाकल्लाह। पे चले गए, मैं अब क्या इनको बात माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है ब्रदर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ते हमारे उलमा इकराम को अल्लाह ताला सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे उलमा इकराम को ऐसा जज़ाए खैर दे। आप दजल देखें, क्या आप दजल देखें कि ये सब ने कुरान करीम से बिल्कुल क्लियर करके साफ शीशे की तरह सामने रख दिया बाजवा के, लेकिन वो एक आयत से दूसरी आयत पे जंप कर रहा था, और जब उससे सवाल किया किसी दूसरी आयत के ऊपर तो उसने कहा नहीं मैं तो इसी आयत के ऊपर रहना चाहता हूँ, और उसके अंदर भी दजल। बनी भाई, ब्राइट भाई, देखो कब्र में जो सवाल होगा कि मन रब्बू का, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा दीन इस्लाम है? पूछा जो गया है वही हमने बताना कि मन रब्बू का, कि तुम्हारा रब कौन है? हम कहेंगे नहीं जी हमारा इस्लाम है, हमें ये भी बताएंगे साथ। पर नहीं, एक सवाल होगा मन रब्बू का। बेहतरीन क्या है कि वो पता है लास्ट टाइम जब बाजवा आया तो मैंने उसे कहा था कि बाजवा साहब बताएं क्वेश्चन क्या किया। अल्लाह ताला ने क्वेश्चन क्या किया? आपने 3-4 दफ़ा क्वेश्चन पूछे, अच्छा ये क्वेश्चन किया है, और उस क्वेश्चन को ख़ुद भी बयान करें, क्वेश्चन क्लियर करें। अल्लाह का क्वेश्चन क्या है? क्या आपने उनको कहा था कि मुझे और मेरी वालदा को माबूद बना लो अल्लाह के सिवा? क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन है, ये लोगों को भी बता दें ये अल्लाह का क्वेश्चन है, और ख़ुद भी इसको रिपीट करें, सारे बंदों को उससे भी रिपीट करवाएं, ख़ुद भी करें। ये क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना तो फिर आंसर समझने में आसानी होगी। जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, वो ये क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन को ना जल्दी जल्दी बयान कर देंगे, क्वेश्चन को छोड़ के, तो फिर जवाब में जाके ना उलझाने की कोशिश करेंगे। तो जब आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह बयान कर दिया होगा, आपको पता है लास्ट टाइम जब हुआ था तो मैंने इन्हें बार बार ये कहा कि क्वेश्चन बयान करें। वो जब फिर कहा ना ये क्वेश्चन बयान ही नहीं कर रहे थे, ज़ाहिर है इनको पता है अगर क्वेश्चन बयान करेंगे बात वाज़े हो जाएगी, तो क्वेश्चन ही बात को बहुत वाज़े कर देता है।
جی جزاک اللہ خیر صاحب بالکل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے وعلیکم السلام نئے بھائی تشریف لے کے آئے ہیں تو میں ان کو سیٹ دیتا ہوں، ذرا تھوڑی گفتگو کیجیے گا، مسلمان بھائی ہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. رائز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم، ریز بھی کیسے ہیں؟